बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, सबसे पहले बैनुल-अक़वामी हक़ाइक़ पे कुछ बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए हैं। रात हमने देखा कि उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाते ही उन्होंने कई सख्त किस्म के नाज़िल इक़दामात का ऐलानात कर दिए। गो कि जब अभी उनकी ओथ सेरेमनी नहीं हुई थी और जब वो इलेक्ट हो गए थे, इलेक्ट होने के बाद अवाम ने जब उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया था, तो उन्होंने अपने गाहे बगाहे जो उनके स्टेटमेंट सामने आ रहे थे, जो उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान भी अपनी स्ट्रेटजी कुछ बताई थी, वो भी खुल के कुछ हद तक सामने थी। डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी सदर होंगे नाजरीन जिनके खिलाफ जराइम की एक तवील चार्ज शीट मौजूद है। कांग्रेस पे अपनी गिरफ्त के साथ ट्रंप हालिया तारीख के सबसे ताकतवर अमेरिकी सदर होंगे। यूं वो अपने मुतनाज़ एजेंडे को अमेरिका और अमेरिका से बाहर नाफिज करने की नाज़िन पोजीशन में भी होंगे, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट के तौर पे सामने आए हैं। ट्रंप की नामजद कैबिनेट के कई अफराद पर भी बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं। ज़्यादातर अपने दाएं बाजू के नज़रियात के लिए उसकी कैबिनेट मशहूर है। यही वजह है कि सदर ट्रंप खुलकर अपने अज़ाइम भी बता रहे हैं और वो जो करना चाह रहे हैं। कल उनकी पहली तकरीर जो ओथ लेने के बाद थी, उसमें भी काफ़ी हद तक एक मैसेज जो था वो कन्वे कर दिया गया था। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे नाजरीन सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, इनके अलावा अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बंद कमरों में बैठकर फैसले अवाम पे थोपे जा रहे हैं। सियासी जमातों को अपने एजेंडे से निकलकर आगे बढ़ना होगा। इस पर उमर अयूब साहब ने भी बात की, असद कैसर साहब ने भी बात की। 1973 के आइन का भी उन्होंने रेफरेंस कोट किया। 26वीं आइनी तरमीम का भी उन्होंने रेफरेंस कोट किया और बताया कि 26वीं आइनी तरमीम ने 1973 के आइन को तबाह करके रख दिया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म की कौमी असम्बली में आमद पर अपोजिशन ने खूब हुल्लड़बाजी की, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक जो तरीका इंट्रोड्यूस करवा दिया है जो उनको पसंद था, जापान में जिस तरह से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता था, वो भी गाहे बगाहे हमें असम्बली में नज़र आता है कि अपोजिशन उस पर भी अमल दरामद करती नज़र आ रही है। नाज़रीन, सबके अलावा हुकूमती ज़राए इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं, हुकूमती ज़राए दावा कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा दुरुस्त होगा कन्फर्मेशन की बजाय, कि दावा उनका यह है कि आर्मी चीफ और पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ कर दिया गया है, क्योंकि उनको एतमाद में ले लिया गया है। और ये भी कहा गया है कि चंद दिन कबल जो मुलाकात हुई थी बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ के साथ, जिसमें गंडापुर साहब भी थे, उसमें ये कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर, चूँकि उन्होंने इब्तदाई तौर पे तरदीद कर दी थी, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से बात हुई थी, लेकिन जो हुकूमती ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने अपनी तमाम मुश्किलात जो थी आर्मी चीफ के सामने रखी, जिस पे पार्टी के मसाइल आर्मी चीफ ने उनके सुने और कहा कि वो इन मामलात में नहीं पड़ेंगे। इस सब पे डिबेट करेंगे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि पीटीआई ने 8 फरवरी को यौम सियाह की कॉल दे दी है और इसके बरक्स 8 फरवरी को ही वफाकी हुकूमत ने यौम तामीर व तरक्की मनाने का ऐलान किया है। नाज़रीन, 8 फरवरी हमारी मौजूदा हिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट है। 8 फरवरी 2024 को हमने देखा था कि हमारे मुल्क में जनरल इलेक्शंस हुए थे, फिर उसके बाद रिजल्ट्स के साथ जो हुआ, नताइज आने का सिलसिला रुक गया, वो सबके सामने एक लंबी डिबेट, इस सब पे बात करते हैं प्रोग्राम में। आपको मेहमानों का तारुफ करवाते चलूँ। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया पाशा साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सरदार गौस बख्श बारोज़ही साहब हैं, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अब्दुल्ला साहब आपसे आगाज़ करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए हैं। सर, आपको क्या लगता है कल जो उन्होंने पहली स्पीच की थी ओथ लेने के बाद, क्या मैसेज कन्वे किया गया? उन्होंने तमाम आलम को, तमाम कंट्रीज़ को, बल्कि एक यूनिवर्सल मैसेज अगर उसे कहा जाए, तो आपके ख्याल में क्या मैसेज था? ट्रंप साहब जो हैं डिस्पाइट ऑफ ऑल कंट्रोवर्सीज वो एक प्रेसिडेंट बन चुके हैं और ये दूसरी दफा है और उन्होंने पैगाम यही दिया है कि वो अमेरिका के सुनहरी दिन जो है वो वापस लाएंगे। ये बस अलमिया है कि तारीख की सबसे बड़ी ताकत जो है वो बहुत ही सबसे कम उसका दौरानिया रहा बतौर सुपर पावर के, और वो सुपर पावर का स्टेटस जो है वो सोल सुपर पावर का, वाहिद सुपर पावर का स्टेटस उन्होंने 15 अगस्त 2021 को खो दिया, जब वो अफगानिस्तान से इंखला करना उन्होंने शुरू किया और तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो बाकायदा पूरा जो है वो मुकम्मल कर लिया।
تو ان کے اب جو میرے خیال میں ان کے جو رقیب ہیں وہ اس کے اندر روس بھی ہے اور چین بھی ہے، جو نہ صرف ان کو دفاعی طور پر جو ہے وہ آئسولیٹ کرتا ہے، بلکہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ معاشی طور پر بھی آئسولیشن کے وہ شکار ہیں، خاص طور پہ جب ڈی ڈالرائزیشن کی بات کی جاتی ہے، جب اسی طریقے سے جو سفارتی امور کے اوپر ویٹو طاقت کا استعمال ہوتا ہے، اور دیگر فورم پہ جس میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بھی موجود ہے۔ شنگھائی کوآپریشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، برکس بینک بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے اور ان کی جو تمام تر فوکس ہے وہ اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی کے ہے۔ انہوں نے جہاں بہت ساری باتیں کہیں وہاں پاکستان کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اہم انہوں نے نقطہ اٹھایا، اور وہ کہا کہ افغانستان سے وہ مسئلہ واپس لائیں گے، اور یہ بات انہوں نے 19 تاریخ کو کہی، اور افغانستان کا مسئلہ واپس لانے کے اوپر جو ہے ڈونلڈ عبداللہ ٹرمپ نے صاحب، آپ بہت کی آواز میں تھوڑی سی ڈسٹورشن ہے، میں اپنے پینل سے کہوں گی کائنڈلی اس کو فکس کرنے کی کوشش کریں۔ ان دا مین وائل میں ذرا سردار صاحب سے جان لیتی ہوں تاکہ آپ کی آڈیو کا جو پرابلم آ رہا ہے اس کو فکس کریں پلیز، کیونکہ مجھے آپ کی آواز سے سمجھ نہیں آ رہی۔ سردار صاحب، ٹرمپ جس گرین لینڈ کو لینے کی بات کر رہے ہیں وہ ڈنمارک کا خود مختار علاقہ ہے سر، جبکہ پاناما کینال 1999 میں پاناما حکام کو منتقل کر دی گئی تھی۔ بار بار ٹرمپ نے کہا کہ کینیڈا کو امریکہ کی کیوینوی ریاست کے طور پہ شامل ہونا چاہیے، حالانکہ اگر کینیڈا کو دیکھیں تو وہ بھی ایک خود مختار ملک ہے۔ ٹرمپ کے مطابق وہ شمالی امریکہ کے 40 ملین سے زائد لوگوں کے ملک کو ضم کرنے کے لیے فوجی طاقت کا استعمال تو نہیں کریں گے، لیکن اقتصادی طور پر انہیں مفلوج کرنے کی آلموسٹ تھریٹ کہہ لیجیے، دھمکی جو بھی وہ دے چکے ہیں۔ کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے ٹرمپ کی؟ سردار صاحب دیکھیے جی، آپ نے مجھے لیا اپنے لائن پہ جی، تو مسئلہ اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو مسئلہ اس یونیورس کا، اس دنیا کا سب سے بڑا یہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اگر کیا کہتے ہیں اس کو صرف سول سپر پاور نہیں تھا تب بھی وہ سول سپر پاور کہلاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب جب امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو بس ٹھیک ہے، یہ ایک مائل سٹون ہے جہاں پتہ چل گیا کہ وہ یقیناً کینیڈا کو بھی اپنے اس میں ڈال دیں گے، کیونکہ جب آپ انگلش کی بات سنتے ہیں تو انگلش امریکن، انگلش کینیڈین، انگلش یو کے، اس طرح سے تو یہ پھر ایک اور غم ہے آنے والی دنیا کا جس کو ہم پھر دوبارہ جھیلتے رہیں گے۔ اس جنگ میں جو باہر کی جنگ ہے جس میں دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے نہیں ہے، بچا ہوا نہیں ہے، پہلے چائنا، رشیا اور امریکہ، اب امریکہ جو ہوگا اس طرف دیکھے گا تو ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھیں گے کہ کم از کم ہم سے تو تھوڑی سی یہ بلا ٹل جائے گی، دوسری طرف چلی جائے گی، ان کے وہ جو ایک جیسے ہے لوکا لائکس جو ہے ان کی طرف جائیں گے، لیکن بہرحال پھر بھی یہ اس دنیا کا غم رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ اچھے سائنس نہیں ہے، جب جو انہوں نے کہا ہے what they say they mean it، وہ ہماری طرح یہ نہیں ہے کہ کرنا کچھ چاہتے ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اب بہرحال یہ ایک اور آنے والا دور ہمارے لیے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، تو ہم سب کے سب لڑ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ خیر کرے کہ جی ٹرمپ دوسری بار آئے ہیں اپنی ہی اس کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تو وہ آ گئے تو ان کو خدا بھی دے کہ وہ انسانیت کے لیے کوئی اچھا کام کرے۔ انسانیت تو بہرحال نہ کیا کہیں اس کو، نہ مسلم ہے، نہ جو ہے کرسچن ہے، نہ جیو ہے، نہ ہندو ہے، بہرحال انسانیت بہرحال انسان۔ تو اللہ خیر کرے جی، یہ اچھے سائنس نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ آنے والی دنیا جو ہے وہ یقیناً ہمیشہ اس مسئلے میں دبی رہے گی۔ دیکھیں موڈس کیا ہوتا ہے ان کا، کس طرح سے وہ مسٹر کرتے ہیں اپنی سوچ کو آگے لے جانے کے لیے۔ جی پاشا صاحب، آتے ہی بائیڈن کے 78 حکم نامے یعنی کہ ایگزیکٹو آرڈر جو تھے وہ منسوخ کر دیے، لاتعداد احکامات آتے ہی ٹرمپ نے جاری کر دیے۔ کافی حد تک مائنڈ سیٹ وہ پہلے ہی کلیئر کر چکے تھے اوتھ سیرمنی سے پہلے، لیکن کل کی تقریب وہ بھی سیم کوشچن آپ سے، انہوں نے آپ کے خیال میں کیا میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے یا کنوے کر دیا ہے کل کی تقریب سے؟ اچھا، انہوں نے کل اوتھ ٹیکنگ کے بعد بھی جو تقریر کی ہے اور اس سے پہلے بھی صبح کے وقت واشنگٹن میں انہوں نے اپنے دوستوں کے ایک کھانے کے اندر انہوں نے لمبی چوڑی تقریر کی ہے، تو میں نے یہ دونوں تقریریں سنی ہیں۔ مجھے اس میں یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے اور ٹرمپ کے جیتنے کے بعد جو درمیانی پیریڈ ہے جو بائیڈن جس میں تھے، اس میں
امریکہ کی جو عسکری، سفارتی اور ایک معاشی جو ہیجمنی تھی وہ کمزور ہوئی ہے. ٹرمپ صاحب کے مطابق جی ٹرمپ صاحب کے مطابق ٹرمپ صاحب کے مطابق ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ٹرمپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی ہے جس کا تعلق میں سمجھتا ہوں پاکستان کے آنے والے دنوں میں بہتری کے ساتھ مجھے وہ لگتا ہے. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ میں جنگیں بند کروں گا اور یہ جو پیسے امریکی عوام کے ٹیکس پیئر کے یہ یوکرین کی جنگ میں جھونکے جا رہے ہیں اس کو بھی میں روکوں گا. اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو افغانستان کے طالبان کو ہر ہفتے $40 ملین جو دیے جا رہے ہیں ان کو بھی بند کر دیا جائے گا. اور جو اسلحہ امریکہ وہاں پر چھوڑ کر آیا ہے 20 سال جنگ لڑنے کے بعد امریکہ جب اگست 2021 کے اندر بھاگا ہے وہاں سے تو اس وقت سارا اسلحہ چھوڑ کے وہ بھاگے ہیں. تو اس نے کہا میں وہ بھی لوں گا. یہ مجھے اس کے اندر پاکستان کے لیے مجھے ایک بہت امید نظر آ رہی ہے کہ ایک تو طالبان کے پیسے بند ہو گئے, دوسرا طالبان سے اسلحے کی واپسی, تو طالبان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا, اور جو کابل کے اندر طالبان پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں کمی واقع ہوگی, اور دوسرا پاکستان کی اہمیت امریکہ کے نزدیک بڑھ جائے گی. لیکن پاشا صاحب وہ اپنی جو ایڈ ہے یا جو بھی وہ پے کر رہے ہیں وہ تو بند کر سکتے ہیں, اسلحے کی واپسی آپ کو نہیں لگتا کہ ناممکنات میں سے ہوگی؟ ہاں دیکھیں یہ انہوں نے ٹاسک بہت سارے جو بیان کیے ہیں وہ بظاہر ناممکن لگتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم جنگیں نہیں لڑیں گے اور ہم اپنی کامیابی جو ہے وہ اس بات سے میئر کریں گے کہ ہم نے کتنی جنگوں میں شرکت نہیں کی. تو یہ ایک بہت بڑا انہوں نے بیان دیا ہے جو بظاہر بہت ناممکن لگتا ہے. کیسے امریکہ کی جو معاشی برتری ہے اس کی بنیاد امریکی ملٹری کمپلیکس کے اندر ہے. یعنی امریکہ جتنا زیادہ اسلحہ بیچتا ہے اس کو لیے جتنے زیادہ خریدار پیدا کرتا ہے اس سے امریکی معیشت کو طاقت ملتی ہے. اور یہ سلسلہ دوسری جنگ عظیم سے شروع ہے اور اب تک افغانستان کی جنگ تک اور یوکرین کی جنگ تک یہ سلسلہ جاری ہے. اور امریکہ کی جو سفارتی برتری ہے اس کی وجہ امریکہ کی معاشی طاقت ہے, اور امریکہ اپنی معاشی طاقت کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ جنگوں کو اسلحہ بیچ کر اور جنگیں لگا کے. تو اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم جنگ میں شرکت نہ کر کے یہ ثابت کریں گے کہ ہم کوئی نہ کتنے کوئی ان کی کامیاب ہیں. اسٹریٹجی تو ہوگی, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ لاسٹ ٹینور میں بھی یہ امن پسندی تھے, انہوں نے کوئی جنگیں شروع نہیں کی تھی ان کے پچھلے دور میں بھی. میں ذرا عبداللہ صاحب سے جان لوں. عبداللہ صاحب آئی ہوپ آپ کی آڈیو فکس ہوگی. انتخابی مہم کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بارہا کہا کہ وہ جنگوں کو روکنا چاہتے ہیں, جیسے ابھی ہم ڈسکشن بھی کر رہے تھے, لیکن ان کے عزائم ہمیں اس کے برعکس دکھائی دے رہے ہیں. ابھی جو میں نے سردار صاحب سے بات کی, کچھ چیدہ پوائنٹس ان کے ہائی لائٹ کیے کل کی جو ان کی سپیچ تھی اس کے حوالے سے. ایسے میں سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ اپنی دوسری مدت کے دوران دنیا کے لیے غیر مستحکم کیا ثابت ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بیانات ان کے جارحانہ ہیں, گو وہ کوشش کریں جنگیں روکنے کی. غزہ میں بھی انہوں نے جو ہے وہ سیز فائر کروا دیا, بہت پازیٹیو جیسچر, لیکن بیانات ان کے اس کے ڈیفرنٹ ہیں, اس سے بالکل الگ ہے. دیکھیں جو ابھی آئی ہوپ کہ میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے کیا؟ جی عبداللہ صاحب اب آپ کی آڈیو ٹھیک ہے. جی دیکھیں میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے 2-3 بڑی باتیں اہم کہی ہیں, اور انہوں نے پہلی تو بائیڈن کی انتظامیہ کو بہت آڑے ہاتھوں لیا. اس کے بعد انہوں نے امریکن گولڈن ڈیز کو جو ہے وہ واپس لانے کی بات کہی. میں گزارش شروع میں یہ کر رہا تھا کہ ایک امریکہ وہ بدقسمت ملک ہے جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہونے کا, واحد سپر پاور ہونے کے باوجود بہت ہی کم عرصہ جو ہے وہ زندہ رہا, اور بطور واحد سپر پاور کے. اب کیونکہ دنیا ملٹی پولر پاور کے اندر چلی گئی ہے, اس لیے اب ان کو نہ صرف معاشی طور پر سٹرگل کرنی پڑے گی, بلکہ ٹرمپ صاحب کے جو بیانات تھے اس سے یہ واضح تھا کہ وہ سروائیول آف دا فٹسٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور لگ یہ رہا ہے کہ زبردستی اپنی گلوری جو ہے اس کو واپس لانا چاہتے ہیں, اپنے ہیڈیز کو واپس لانا چاہتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی بات ہے معیشت اور سوشل سیکیورٹی.
جس کے اوپر امریکہ چلتا ہے. عوام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے سوشل سیکیورٹی جو ہے وہاں یعنی کہ کفالت کے اوپر جو ہے ان کا جو پروگرام ہے وہ بہت بڑا پروگرام تصور کیا جاتا ہے اور اسی کی بنیاد پر لوگ الیکشن جیتتے یا ہارتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک کاروباری شخصیت ہیں اور ان کی جو ماضی کی جو صدارت کا دور تھا اس کے اندر بھی ان کی پالیسی آف ریٹریٹ تھی, یعنی کہ وہ واپس جانا چاہ رہے تھے. افغانستان سے انخلا انہی کے دور میں جو ہے وہ طے پایا تھا اور اس کا عمل جو ہے وہ بائیڈن صاحب کے ہوا تھا. اس سے پھر انہوں نے سیریا سے بھی اپنی فوج نکالی تھی اور اسی طریقے سے انہوں نے نارتھ کوریا سے بھی مراسم بڑھائے اور کم جونگ ان سے جو ہے ملاقات کی. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی توجہ جو ہے وہ امریکہ پہ مرکوز ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی جنگی عزائم نہیں ہیں اور ہمیں دوسری جنگوں میں نہیں شرکت کرنی چاہیے, لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آرمی کو سب سے طاقتور ترین آرمی بناؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور ترین آرمی بننے کے بعد وہ کیا کریں گے. دیکھیں جہاں تک اسلحے کی بات ابھی پاشا صاحب نے فرمائی, بالکل درست کہا کہ ان کی جو اکانومی ہے اس کا 67% جو ہے وہ سروسز انڈسٹری پہ چلتا ہے نہ کہ پروڈکشن لائن پہ چلتا ہے. اور جو پیچھے پروڈکشن لائن جو کہ ملٹری ہارڈ ویئر سے منسلک ہے, آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ امریکہ اسلحہ جو ہے اب دنیا خریدنے میں انٹرسٹڈ نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وہ جہاز دیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ فلانے کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس جہاز ہوں گے تو اس کو پائلٹ جو ہوں گے وہ امریکن پائلٹ ہوں گے, جیسے کہ چند عرب ممالک میں ایسا ہوا. آپ جو ہے وہ اس کے اسپیئر پارٹ نہیں ملیں گے, اس کا فلانا ہوگا, یعنی کہ وہ اسلحہ ہونا نہ ہونا ایک ہی برابر ہے. اسی وجہ سے پاکستان کا جو اسلحہ ہے وہ دنیا اب اس کو دیکھ رہی ہے. ترکی کا اسلحہ جو ہے اس کے اوپر ہے. افریقہ ایک بہت بڑی ہماری ڈیمانڈ بن گئی ہے, مارکیٹ بن گئی ہے. تو یہ بات ہے. جو میں پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے ہم اسلحہ واپس لائیں گے. دیکھیں افغانستان سے اسلحہ لانے کے لیے ان کو سمندری راستے چاہیے جو کہ پاکستان سے ہو کے گزرتے ہیں, اور اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اندر جو ہے وہ عبداللہ صاحب آپ کا مائک آئی گیا ہل گیا ہے, آپ کی آواز ایک دم سے. میرا مائک تو بالکل ٹھیک ہے بی بی, میں نے تو 3-4 انٹرویو دیے, کسی کو پرابلم نہیں ہے. عبداللہ صاحب کی آڈیو فکس کریں پلیز, یہ کیا ایشو ہے؟ جی عبداللہ صاحب, میں ایڈ کر دوں, میری بھی بات یہی تھی. میں پہلے عبداللہ صاحب کا پوائنٹ لے لوں پھر میں پاشا صاحب آپ کی جانب بات کروں. جی عبداللہ صاحب. جی تو میں گزارش یہی کر رہا تھا کہ پاکستان سے اب ان کی سمندری گزرگاہ جو ہے وہ پاکستان سے گزرے گی اور اسلحے کی واپسی کے لیے ایک دفعہ پھر پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب بھی سپر پاور اس خطے میں آتی ہے یا ایگزٹ کرتی ہے, حکومت تبدیل ہو جایا کرتی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور میرے خیال میں غوث بخش صاحب اور عبداللہ صاحب آپ کے آڈیو کا اگین ایشو بن گیا ہے, اس کو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں معذرت چاہتی ہوں اس بات پہ. سردار صاحب کی جانب آتی ہوں. سردار صاحب, ٹرمپ کی غیر متوازن شخصیت اور سامراجی اگر ہم دیکھیں, پاپولسٹ لیڈر ٹرمپ, سپر پاور کی سپر سیٹ, توسیع پسندانہ عزائم, کیا دنیا مزید ہنگامہ خیز دور میں داخل ہونے جا رہی ہے خدا نخواستہ؟ ہم نے سنا ہے اس میں تو کہ بالکل ٹرمپ کی جس طرح کی بھی پالیسی اپنی جگہ پہ ہے, امریکن پالیسی تو جیسی ہے ویسی چلی آ رہی ہے, بچپن سے دیکھتے آ رہے آج تک. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان ہے, پاکستان ہے, امریکہ ہے, ہم سب کے سب جو ہے نا ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. ابھی جب وہ اسلحہ اگر امریکن اسلحہ نکالنا ہے وہاں سے افغانستان سے, تو ہمارے بھی جو ہے نا کام بھی کھڑے ہو گئے ہیں, ہماری لال بھی ٹپک رہی ہے کہ اس کے بدلے میں ڈالرز آئیں گے پاکستان کے اس بیلٹ میں, اور افغانستان کے اندر بھی بہت سے لوگ دیکھیں گے کہ بھائی ہم کو اب ڈالرز بہت ملیں گے اور کوئی نہ کوئی یہاں پہ ڈرامہ شروع ہوگا اور ہم ان کا اسلحہ واپس لے کے دیں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ جب وہاں سے گیا ہے تو شاید یہ بائی ڈیزائن ہی اسلحہ اپنا چھوڑ کے وہاں پہ گیا تاکہ اس کو ریٹریو کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی میرے پاس کوئی بہانہ ہو تاکہ میں وہ کر لوں. اور ہم بھی ابھی ہم سب کے سب سوچیں گے یہاں پہ کہ اب پیسے کیسے بنائیں. جیسے پہلے افغانستان میں گڑبڑ جب ہوئی اس کے بعد افغان مہاجرین بن کے آ گئے پاکستان میں, اس کے بعد افغان مہاجرین کی گائیڈز میں کس کس نے فائدہ اٹھایا مجھے ذاتی طور پہ معلوم ہے, لیکن بہرحال ابھی میں
وقت نہیں ہے کہ میں یہ بات کروں، لیکن اب بھی ایسے ہی ہوگا کہ انڈسٹری کھل جائے گی، ڈالرز دبا کے آئیں گے یہاں پہ، انڈیویجول ڈالرز، اور جس کو کہتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ڈالرز کے لیے وہ دے دیں گے، جس کے لیے انہوں نے فریز کیا کہ جناب یہ اپنے ڈالرز کے لیے ابھی ماں بھی بیچتے ہیں، تو جو کہ غلط ثابت ہوئی۔ اسامہ بن لادن جس طریقے سے انہوں نے ریٹریو کیا سے کچھ اور طریقہ تھا، لیکن پٹھان نے، افغان نے اپنے اس کو وہاں کو نہیں بیچا۔ اب بھی یہی ہوگا یہاں پہ، ابھی سے ہم لائن اپ ہو جائیں گے، بڑے بڑے لوگ، وار لارڈ جو ہیں، میں وار لارڈ ان کو کہتا ہوں، جو ٹریول چیفز تھے، سردار نواب جو بھی تھے، اب وہ دوبارہ اسی گیم میں آ جائیں گے، اور یہ ایک اور مسئلہ ہوگا، ڈونٹ نو آگے کیا ہوگا۔ اور یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، ہمارا گھر ویسے ہی لا آرڈر نہیں ہے جی، ہم نے ان سے وہ بات کرنی ہے کہ جی ہم کو یہ دے، ہم یہ کریں گے، اور پھر ایک اور سلسلہ چلے گا۔ افغانستان، پاکستان، ہم ہزاروں سالوں سے وہ ہیں، ہمسائے ہیں، ہم بھی اعتبار ہو جائیں گے، لڑنا شروع کریں گے ان کے کہنے کے اوپر۔ اور پاکستان کی سیاسی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، حل اس کا نہیں ہے، نہ قوم پرست پارٹیوں کے پاس، نہ مجاہدین کے پاس، جو مجاہد یا اسلام پرست پارٹی ہے وہ، نہ قومی پارٹیاں ہیں ان کے پاس وہ۔ تو بہرحال یہ کہ ایک اور غم آئے گا، ہم دے رہیں گے جی، کیونکہ فیلڈ بہرحال پھر بھی ہمارا بدبخت علاقہ ہوگا، اللہ خیر کرے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس میں اگر ہم اپنے گھر کو انفورم کریں، ورنہ اسلحہ بالکل امریکن اسلحہ بکتا تھا، لیکن مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ اب وہاں پہ بھی اٹالین گنز استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی گنز نہیں استعمال کرتے، تو وہی ہے کہ وہاں سے ان کو بھی مل جائے گی۔ ہم کو بھی بنانا چاہیے، ہمارے پاس بھی سردار صاحب آپ سے بھی معذرت چاہوں گی، آپ کے آڈیو کا بھی تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے، ہم اس کو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک کویسچن میں پاشا صاحب سے چال لوں، پھر اس کے بعد ہم بریک لیں گے اور ہم یہ دونوں آڈیوز کو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایشو کو۔ پاشا صاحب، کیا اسے 19ویں صدی کے توسیع پسندانہ دور کی واپسی سمجھا جائے ٹرمپ کی، یہ جو اس کی خواہشات ہیں؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں، عبداللہ گل صاحب نے جہاں پر بات چھوڑی تھی میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا۔ بڑی انہوں نے مناسب بات کہی ہے کہ اسلحے افغانستان سے اسلحے کی واپسی پہلے بھی امریکنز نے کی ہے۔ سٹنگر میزائل کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوگا، افغان جہاد میں سٹنگر میزائل جب امریکہ نے دیے تھے، جو اس دور کا ون آف دا لیٹسٹ ویپن تھا، تو افغان جہاد کے خاتمے کے بعد، روسی فوج کے واپسی کے بعد، انہوں نے باقاعدگی سے گنتی کر کے وہ میزائل جو ہیں وہ افغانیوں سے تھرو پاکستان واپس لیے تھے۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ تو اب بھی جیسے عبداللہ گل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اسلحہ جو انہوں نے واپس لے کر جانا ہے، اس کے لیے جو راستے درکار ہیں وہ پاکستان سے ہی فیزیبل ہے کہ اگر وہ اسلحہ واپس لیتے ہیں کسی طریقے سے۔ اور جو ہیوی ہارڈ ویئر ہے جو افغانستان میں وہ چھوڑ کر گئے ہیں، وہ افغان طالبان کے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہیوی اسلحہ جو ہے وہ تو بڑی جنگوں کے لڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو افغانستان کے طالبان نے تو ایسی کوئی جنگ کسی کے ساتھ نہیں لڑنی، ان کے لیے وہ لوہا ہے، اور اس کے زیادہ تر اسلحے کو وہ استعمال کرنا بھی نہیں جانتے۔ اس لیے جب یہ امریکی حکومت یہ اسلحہ واپس لینا چاہے گی تو پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ پاکستان کے ذریعے ہی وہ اسلحہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو کے امریکہ تک جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک پاکستان کے لیے یہ پازیٹو بات ہے کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ ایک بار پھر بڑھوتی کی طرف چلی جائے گی، اور ہمیں ظاہر ہے ایک ڈالر کی ضرورت ہے۔ ہم ترلے لے رہے ہیں اپنے مالی معاملات کو، معاشی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، IMF کے ہم ترلے لے رہے ہیں، تو ہمیں اگر امریکہ کو ہماری اگر ضرورت پڑ جائے گی تو ہمارے لیے یہ معاشی خوشحالی کا پیغام لے کر آئے گا۔ لیکن پاشا صاحب، دوسری جانب اگر ہم ٹرمپ کی ہی موجودہ پالیسیز دیکھیں جو فی الوقت وہ اناؤنس کر چکے ہیں، یا انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ جو کلیئر کیا ہے، جس میں انہوں نے گرین لینڈ کی بات کی ہے، پناما کی بات کی ہے، اس کے بعد کینیڈا کی بات کی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے، میرا سیم کوشچن اگین میں آپ سے وہی کروں گی، کہ کیا اسے 19ویں صدی کے توسیع پسندانہ دور کی واپسی سمجھا جا سکتا ہے؟ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے جو یہ الیکشن جیتا ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ جو الیکشن جیت کر آئے تھے، وہ نسل پرستی کے علمبردار تھے۔ انہوں نے سفید فام، ویسے بنیادی طور پہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ امریکی جو پولیٹکس ہے اور امریکی صدر جو ہوتا ہے وہ واسپ کے کلیے کے تحت چنا جاتا ہے،
اور اس کلیے میں صرف 2 مرتبہ ڈیویشن ہوئی ہے. ایک مرتبہ یہ باراک اوباما جو ہے وہ واسٹ یعنی وائٹ اینگلو سیکسن پریزیڈنٹ نہیں تھے, اور دوسری جو ڈیویشن ہوئی تھی وہ کینیڈی کے دور میں ہوئی تھی کہ کینیڈی کا انتخاب جو ہے وہ کیتھولک پریزیڈنٹ نہیں تھے. تو یہ واسپ کی جو نسل, یہ نسل پرستی ہے نا بنیادی طور پہ کہ وائٹ اینگلو سیکسن پریزیڈنٹ ہوگا, اور امریکی پوری تاریخ کے اندر اسی فارمولے کے تحت صدور جو ہے وہ منتخب ہوتے رہے ہیں سوائے 2 ڈیویشن کے. تو یہ جو عروج ہے ٹرمپ کا, یہ اسی نسل پرستانہ نظریے کا عروج ہے. اور یہ دیکھیں انہوں نے اس نظریے کے تحت امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک ہی پارٹی 50 ریاستوں میں جیتی ہے, اور جو 7 سوئنگ ریاستیں تھیں ان میں بھی ریپبلکن امیدوار جو ہے نا وہ جیتے ہیں. تو یہ امریکی تاریخ کے اندر ایک گیم چینجر صدر کے طور پہ آئے ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ کی جو گرتی ہوئی معاشی, عسکری اور سفارتی پوزیشن ہے, امریکہ اس وقت دنیا کی نمبر 1 حجم کے اعتبار سے پہلی معیشت نہیں ہے. امریکہ اس وقت دنیا کی, جیسے عبداللہ گل صاحب نے بھی کہا کہ سپریم طاقت نہیں رہی, یعنی افغانستان کے اندر جس طرح وہ شکست کھا کر بھاگے ہیں, اس سے ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ دنیا کی سپریم عسکری طاقت بھی نہیں ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سفارتی محاذ پر بھی چین جو ہے وہ ڈکٹیشن دینے کی پوزیشن میں ہے, اور وہ اپنی معاشی قوت کے ذریعے, ان کے معاشی اعتبار سے بھی سیاسی اعتبار سے بھی امریکہ کو کافی چیلنجز ہوں گے جو کہ ٹرمپ کو فیس کرنا پڑیں گے. ناظرین, مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک کے بعد عبداللہ حمید گل صاحب سے بھی جانیں گے کہ آگے پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, سردار صاحب سے بھی جانیں گے, اور پاشا صاحب سے بھی کہ امریکہ کی اب پاکستان کو لے کے اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے, اور پاکستان کو اپنی سیاسی اسٹریٹجی کیا بنانی ہوگی. اس بریک کے بعد